आओ मैं तुम्हें एक गरीब बहन की दर्द भरी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब बहन लरजते कदमों के साथ बड़े अरसे के बाद भाई के दरवाजे पर पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद और लबों पर लरजते अल्फाज। भाई को देखते ही बहन हाथ जोड़कर बोली, भाई खुदा के वास्ते नफरत को छोड़ो। तूने मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, मैंने तुझे माफ किया। तूने मेरा हक मारा, मैंने तुझे माफ किया। लेकिन आज मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी को तेरे हौसले की अशद जरूरत है, तेरे सहारे की अशद जरूरत है। इसलिए कि बारात मेरे दरवाजे पर बैठी है, बाराती मेरे दरवाजे पर बैठे हैं। अगर आज मेरा शोहर जिंदा होता तो मेरी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखता। भाई, तेरे सर पे मेरे बाप की इज्जत वाली पगड़ी रखी गई थी। उस पगड़ी की लाज रख, सिर्फ चंद लम्हे के लिए ही सही। आजा आजा, मेरी बेटी को यतीम होने का एहसास न होने दे। हाय, क्या हुआ? भाई का दिल तो पत्थर हो चुका था, भाई का दिल पत्थर बन चुका था। हाय, बाप से किए गए वो वादे भूल गया कि अब्बा, तेरे जाने के बाद मैं तेरी बेटियों को हमेशा के लिए खुश रखूंगा, इन्हीं तनहा अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाय, भाई नफरत की आग में जलते हुए गुरूर से बोला, दफे हो जा यहां से। तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। तेरे जैसे लोगों का मेरे घर में कोई मकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं। यहां से दफे हो जा, मैं तेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। बहन का दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बहन वहां से उठी क्योंकि भाई नफरत की आग में जला हुआ था। बहन को एक तरकीब सूझी। बहन वहां से उठी, दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। जल्दी से संदूक को खोला, वहां से एक दुपट्टा उठाया, फिर दौड़ती हुई वापस नफरत करने वाले बड़े भाई के घर पहुंची। कदमों में बैठकर, जमीन पर झुककर अपने आंसुओं से भीगे दुपट्टे को भाई के कदमों पर रख दिया। दुपट्टे को भाई के कदमों पर रख दिया। ये वो दुपट्टा था जो उसके बाप ने अपनी इज्जत के तौर पर उसके सर पर रखा था। शादी के पहले दिन जो बाप ने बेटी के सर पर दुपट्टा रखा था, ये वही दुपट्टा था। बहन लरजती हुई आवाज में बोली, ले चल, ये इज्जत भी तेरे कदमों में रख दी, ये दुपट्टा भी तेरे कदमों में रख दिया, अपनी पेशानी भी तेरे कदमों में रख दी, अपना सर भी तेरे कदमों में रख दिया, अपने हाथ भी तेरे कदमों में रख दी, अपनी आबरू, अपना ये इज्जत वाला दुपट्टा भी तेरे कदमों पर रख दिया। शायद ये तुझे नरम कर दे, तेरे पत्थर दिल को नरम कर दे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो भाई आज भाई नहीं बल्कि बहन की खुशियों का कातिल बन चुका था। बहन की आंखों में आंसुओं का तूफान था। वो हाथ जोड़कर भाई के कदमों पे गिरी जा रही थी। भाई, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, मुझे मत ठुकरा। मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरी बेटी जैसी हूं। हाय, फिर क्या हुआ? जालिम भाई ने बहन को झटकते हुए, ये कहते हुए बहन को धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया कि तू वही नहीं है जिसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। तू वही नहीं है जिसने मेरे बेटे को ठुकराया, अपनी बेटी का रिश्ता गैरों में कर दिया, बेटी का रिश्ता गैरों को दिया, मैं भाई को क्यों नहीं दिया? हाय, ये सुनते ही बहन का दिल टूट गया। बहन का दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बट गया। बहन की सिसकियां आसमान तक जा पहुंची। वो दुपट्टा जो उसके बाप ने उसकी इज्जत के लिए दिया था, आबरू के लिए दिया था, इज्जत छुपाने के लिए दिया था, आज मट्टी में लथपथ हो रहा था। और बहन लरजते कदमों के साथ अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत का जनाजा देखती हुई एक बार फिर से बाप की कब्र पर गई। अपनी इज्जत का जनाजा देखती हुई बहन एक बार फिर से बाप की कब्र पर गई। आंखों में बेबसी के समंदर और दिल में टूटे ख्वाबों के टुकड़े लिए बाप की कब्र के सराहने बैठकर अपने आंसुओं से मट्टी को तर करते हुए कांपती आवाज में बोली, अब्बा, ये देख, तेरी बेटी तेरे कदमों में आ गिरी।
ابا دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری ہے، وہ دوپٹہ جو تو نے میری عزت کے لیے دیا تھا آج مٹی میں لت پت ہو چکا ہے۔ ابا تو نے تو کہا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی عزت ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھ تیرے بیٹے نے تیری تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ بھائی جسے تو نے میری حفاظت کے لیے چھوڑا تھا آج اس نے مجھے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے ابا، یہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے۔ یہاں بہنیں صرف اس وقت تک بہنیں رہتی ہیں جب تک وہ باپ کی وراثت میں سے حق نہیں مانگتی۔ ابا آج میں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تیرے قدموں میں آ بیٹھی ہوں۔ بہن نے اپنے لرزتے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھتے ہوئے کہا، ابا اگر آج تو زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، لیکن آج تیری تربیت کو تیرے ہی بیٹے نے دفن کر دیا، تیری اولاد نے تیری تربیت کو مٹی میں دفن کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں ابا، اس دنیا کی نفرت سہتے سہتے میں تھک چکی ہوں، میرا جگرا پھٹ چکا ہے۔ کیا اب بھی مجھے تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ منظر تھا کہ قبر کے ارد گرد ہوا جیسے رک گئی ہو، ایک دم آسمان سے نرمی کے ساتھ چند بوندیں گرنے لگی، بارش کے قطرے گرنے لگے، جیسے فرشتے بھی اس کے دکھ پر آنسو بہا رہے ہو۔ یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، یہ تو فرشتوں کے آنسو تھے جو زمین پر گر رہے تھے۔ بہن کی سسکیاں قبر کی مٹی میں گم ہو گئیں، لیکن اس کی فریاد آسمان کی بلندیاں چیرتی ہوئی انصاف کے دروازے تک جا پہنچی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی میرے بھائی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خوشیوں کا شور تھا اور ہر آنکھ دلہن کے انتظار میں تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دلہن کی ماں اس وقت کہاں ہے۔ دلہن تو موجود ہے، دلہن تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کی ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر کوئی اس کی راہ تک رہا تھا، ہر کوئی راہ تک رہا تھا کہ اسی راہ کو دلہن کی ماں آئے گی، لیکن اچانک دروازے پر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، چہرے پر خوف تھا اور لرزتے ہوئے الفاظوں میں چیخ کر بولا، بھائیو دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ دورہ اس کی جان لے گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ گونجے کہ اب دلہن کی ماں دنیا میں نہیں رہی، خوشیوں کا سارا شور ماتم میں بدل گیا۔ دلہن جو اپنے گھر میں تیار بیٹھی تھی، یہ خبر سن کر یوں کانپ اٹھی جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے دوپٹے کو زور سے تھامے چیخنے لگی، دوپٹے کو پکڑا چیخنے لگی، امی تو کیسے جا سکتی ہے؟ امی مجھے چھوڑ کر تو کیسے جا سکتی ہے؟ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی۔ ایک یتیم بچی، باپ کا سہارا تو پہلے نہیں تھا، ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی، اس کی ٹھنڈی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، اماں تو نے مجھے کیوں اس وقت چھوڑ دیا جس وقت مجھے تیرے سہارے کی اشد ضرورت تھی؟ تو نے کیوں میرا خوشیوں سے بھرا دن یتیمے کے درد میں بدل دیا؟ تو نے مجھے تن تنہا اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے میری خوشیوں کو غمیوں میں کیوں بدل دیا؟ ماں کے بے جان وجود کے سامنے دلہن کی یہ فریاد فرشتوں کو بھی رلا گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا نفرت کرنے والے بھائی کے دروازے پر پہنچا۔ جب اس کی بہن فوت ہو گئی نا تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچا اور لرزتی آواز میں کہا، تیری بہن فوت ہو گئی ہے سردار جی، تیری بہن فوت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نفرت کرنے والے بھائی کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ تڑپتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر گرا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا کہ رشتے خون کے ہوں یا دل کے، کہنے لگا رشتے خون کے ہوں یا دل کے،
ان کا بچھڑنا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ بہن کی موت کی خبر سن کر بھائی بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے زمین کو کریدتے ہوئے کہنے لگا، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو۔ اللہ اکبر، ورنہ نفرت کے رشتے انسان کو اندھا کر دیتے۔ بھائی جلدی سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے بولا، بھاگتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بہن کے پاس لے چلو، وہ مر نہیں سکتی، اب وہ ہمیشہ میری بہن رہے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر یہ جملے تھے کہ زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، موت کے بعد اس کی یادیں انسان کو پچھتاوے کے سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ اب کیا تھا، راستے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور خود سے لڑتا جا رہا تھا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پیاری بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو ٹھکرا دیا، اس کی عزت کو ٹھکرا دیا، بہن کی آبرو کو ٹھکرا دیا، لیکن اب اس کی لاش پر اپنا سر کیسے رکھوں گا؟ کیا اس وقت میں بہن کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ بہن کے گھر پہنچتے ہی بہن کی بے جان لاش کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر گر کر بہن کے سرد ہاتھوں کو تھام کر رونے لگا اور بار بار دہراتا جا رہا تھا، اگر وقت پر اپنوں کی قدر نہ کی جائے تو ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ گھر ماتم کدا بن چکا تھا اور ہر طرف اس بھائی کی چیخیں اور بہن کی جدائی کا دکھ گونج رہا تھا، جسے قدرت نے اس کے غرور کو توڑ کر ایک خاموش سبق دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو کبھی بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو جھٹک دیتا تھا، آج اپنی بہن کی قبر کے قریب کھڑا آنسو بہاتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا، فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، بھائیو فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، میں خوب لنگر پکاؤں گا، علاقے میں رہنے والا ہر امیر غریب کھائے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ میری بہن کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور درد بھری آواز میں بولا، زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ بڑا ہی کمال کا جملہ دے گیا، کہا زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شخص بوڑھے کی بات پر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ چیخ کر بولا، لوگو میں نے اپنی بہن کی قدر نہیں کی، میں نے بہن کی قدر نہیں کی، میں نے اس کے حق کو جھٹلایا، اس کا حق مارا، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور آج میری بہن مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ یہ لنگر کس کام کا؟ بتاؤ یہ دیگیں کس کام کی؟ یہ دیگیں اس کے درد کا کفارہ کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بہن کی قبر کو دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگا، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں پھر انہیں ہمارے پچھتاوے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مر جاتے انہیں ہمارے پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کی عزت کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، ورنہ مرنے کے بعد صرف ماتم اور بے بسی رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے کہ مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا بے معنی ہے، مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا، لنگر پکانا بے معنی ہے اگر ان کے جیتے جی انہیں پیار اور عزت نہ دی جائے، اگر ان کے جیتے جی پیار اور رسپیکٹ انہیں نہ دی جائے، ان کی قدر نہ کی جائے، تو پھر دیگیں پکانا کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نفرت نے واقعی بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر راکھ کر دیا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت اور رحم کی ایسی روشنی ہے جس نے نفرت کے اندھیروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔
جس نے نفرت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ ایک واقعہ جو دل دہلا دیتا ہے اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے فتح مکہ کا دن۔ وہ دن جب آپ کامیاب ہوئے تھے، فاتح ہوئے تھے۔ مکہ کے ظالم سردار جنہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ ظالم لوگ آج آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ ظالم لوگ آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ ان کی بچیاں بھی محتاج کھڑی تھیں، ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، اور وہ خود آقا کریم کے رحم و کرم کے محتاج